मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो सूरज को मशरक़ से तुलू और मगरिब पर ग़ुरूब करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिमिनल ट्रायल के मराहिल। क्रिमिनल ट्रायल के कौन कौन से मराहिल है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देख लें तो आपको क्रिमिनल ट्रायल के जितनी भी मराहिल हैं उनके बारे में आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रिमिनल ट्रायल के कौन कौन से मराहिल हैं। देखो, जब कोई काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हो जाता है, दाखिली काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने पहले लेक्चर्स में कि काबिल दस्तअंदाज़ी वो जराइम है जिस तरह चोरी है, डकैती है, लड़ाई झगड़ा है, ज़िना है, अगवा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो काबिल दस्तअंदाज़ी जराइम में भी आते हैं। और काबिल दस्तअंदाज़ी जराइम जो है वो जराइम होते हैं जिसमें पुलिस जो है वो बग़ैर किसी वारंट के किसी भी मुलज़िम को जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। पुलिस ये उनके पास इख्तियार है। जब भी किसी शख्स को जो कि वो जिसने कोई काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म किया हो तो पुलिस जो है उसी शख्स को बग़ैर वारंट के जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। और किसी भी काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म की इत्तला जो है वो कोई भी शख्स दे सकता है, वह उस वाक़े से या उस इंसिडेंट से वो एग्रीड हुआ हो या नहीं हुआ हो। वो शख्स जाके पुलिस स्टेशन में इत्तला दे सकता है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट दे रहा है या जो रिटन में दे रहा है उनके कंटेंट से ये वाज़ेह होता हो कि हाँ काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हुआ है। तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है या SHO जो है वो आईनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि वो FIR जो है वो दर्ज करे, और वो FIR दर्ज करने से इनकार जो है वो नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं ऑलरेडी अपने पहली वीडियोज़ में भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि पुलिस ऑफिसर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि वो आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाए। अगर वो दर्ज नहीं करता है तो उनके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने कौन सा जो है वो तरीक़ा अपनाना है कि अगर वो रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं कर रहा। तो जब भी आमतौर पर जो है जब भी कोई जुर्म हो जाता है तो उनकी रिपोर्ट जो है वो 154 CRPC के तहत जो है वो दर्ज होती है और वो FIR जो है कहलाता है। तो जिस FIR जो है वो दर्ज होती है तो उसके फ़ौरन बाद अगर मुलज़िम जो है ना को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो है पेश किया जाता है। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और फिर अगर उसकी मज़ीद जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन हो या उसकी मज़ीद उनसे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत हो तो फिर जो है पुलिस जो है वो रिमांड जो है वो ले लेती है। और रिमांड के बारे में भी मैं अपने वीडियोज़ में जो है वो बता चुका हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो 156 CRPC के तहत जो है ना इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू हो जाता है। और जिसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो 14 दिन के अंदर जो कंप्लीट हो जाती है तो फिर IO जो है वो मुतल्लिका कोर्ट में जो है प्रोसिक्यूशन के ज़रिए से चालान को जो है वो 14 दिन के अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जमा कर देता है। और अगर 14 दिन में चालान कंप्लीट ना हो तो मज़ीद 3 दिन का मजिस्ट्रेट से इस्तदा कर लेता है और मज़ीद 3 दिन का टाइम ले लेता है। तो इस तरह 17 दिन में चालान कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी कोई चालान जो है वो मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा किया जाता है, उनके कोर्ट में सबमिट किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट ये देखता है, उसको एग्जामिन करता है 190 सब सेक्शन 1 CRPC के तहत कि हाँ ये जो चालान आया है मेरे पास
یہ میرے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے دائرہ اختیار میں ہے تو 190 سب سیکشن اے کہتے ہیں ان کو پروسیڈ کر لیتا ہے، کیس جو ہے نا اپنے کورٹ میں ہی چلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، دائرہ اختیار سماعت میں نہیں ہے، تو وہ 192 سب سیکشن 2 CRPC کہتے ہیں اس کو دوسرے مجسٹریٹ یا سیشن کورٹ میں جو ہے نا ان کو ریفر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی جو ہے نا یا خود اپنے کورٹ میں چلاتا ہے یا وہ دوسرے سیشن کورٹ میں اس کو ریفر کر دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جب بھی ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو ٹرائل شروع ہونے سے 7 دن پہلے یہ ملزم کا رائٹ ہے کہ ان کو ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جائے، اس میں کوئی FIR کی کاپی ہو یا اور کوئی ایویڈنس وغیرہ ہو، جو کچھ بھی ہو وہ ان کو پرووائڈ کرنا ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ان کو 7 ٹرائل شروع ہونے سے 7 دن پہلے بغیر پیسوں کے جو ہے نا ان کو دی جائے۔ تو اگر مجسٹریٹ کو کورٹ میں کیس چل رہا ہو تو وہ 241A CRPC کے تحت جو ہے نا ان کو ڈاکومنٹیشن دی جاتی ہیں، اور اگر سیشن کورٹ میں کیس چل رہا ہو تو 265C CRPC کے تحت جو ہے ان کو ڈاکومنٹس جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جو عمل شروع ہو جاتا ہے وہ اس کو فرد جرم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جاتی ہے ملزم پر، اور فرد جرم جو ہے وہ 265 سیشن کورٹ میں 265D CRPC کے تحت فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جا سکتی ہے۔ فرد جرم میں اور وہ جو ہے 265E کے تحت جو ہے اس کو ریڈ کیا جاتا ہے، مطلب جو بھی ان پر الزامات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے ملزم کو کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہے۔ اگر وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ان کو سزا ہو جاتی ہے، اگر وہ ان سے ڈینائی کر لیتا ہے تو پھر آگے کیس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے 265 ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پروسیکیوشن ایویڈنس کو جو ہے وہ کال کیا جاتا ہے، مطلب گواہان جو ہے وہ بلائے جاتے ہیں، سرکاری گواہان ہو یا پرائیویٹ گواہان ہو ان کو بلایا جاتا ہے۔ اور قانونی شہادت کے آرٹیکل 132 کے تحت جو ہے 132 کے تحت جو ان کا ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے، مطلب جو بھی ملزم آتا ہے وہ پہلے اپنا بیان جو ہے وہ کورٹ میں ریکارڈ کرواتا ہے، پھر اس پر جو ہے قانونی شہادت کے آرٹیکل 137 کلاس سب سیکشن 2 کے تحت ان پر کراس کیا جاتا ہے، مطلب ملزم نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دیا، جو بھی بیان ریکارڈ کروایا، اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی کراس ہوتی ہے، اور مخالف جو وکیل ہے وہ انہی پر جرح کر لیتے ہیں، ان سے کویسچن کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، سارے گواہان کی جو ہے ایگزامینیشن ان چیف ہو جاتا ہے، پھر ان کا کراس ہو جاتا ہے، تو پھر 265G کے تحت جو ہے نا ملزم کا موقف کو جو ہے نا وہ سنا جاتا ہے، ان کے سٹانس کو جو ہے، اگر وہ ملزم جو ہے نا اپنے ڈیفنس میں اگر کسی گواہان کو یا کسی وٹنس کو جو ہے نا وہ لانا چاہتا ہے تو وہ اپنے وٹنس کو لے کر آتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے نا وہ بھی اس پر جو ہے وہ پھر جرح کی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ جس طرح ایگزامینیشن ان چیف ہو جاتا ہے اور پھر کلاس بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ری ایگزامینیشن اگر کسی وٹنس کی ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ بھی ری ایگزامینیشن کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو جی کہتے ہیں جو ہے نا وہ ڈیفنس کا ایکیوز کا جو ہے نا وہ ڈیفنس ان کا سٹانس جو ہے نا وہ معلوم کیا جاتا ہے، اگر وہ اپنے دفاع میں جو ہے نا کسی وٹنس کو پیش کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کو رائٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 342 جو ہے CRPC کے تحت پھر جو ہے نا ملزم کا بیان ہوتا ہے، ان کو مطلب یہ کہا جاتا ہے مجسٹریٹ کی طرف سے کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ الزامات ہیں، وٹنسز آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میجورٹی جو ہے ان کا جواب جو ہے پھر ان کا متعلقہ وکیل جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ سیشن ہے وہ آرگومنٹس جو ہے وہ دونوں طرف سے آرگومنٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ آرگومنٹس مخالف وکیل یا دونوں جو وکلاء ہیں اپوزٹ سائڈ پہ ہے، اکیوز پہ ہے کی طرف سے ہے، کمپلینٹ کی طرف سے ہے، تو پھر ان کی جو ہے وہ فائنل آرگومنٹس ہو جاتی ہے، اور آخر میں 265H کہتے ہیں جو ہے وہ ججمنٹ جو ہے نا وہ سنائی جاتی ہے کہ اکیوز جو ہے نا ایکویٹ ہو گیا یا ان کو سزا ہو گیا۔ تو یہ 265G کے تحت جو ہے نا ان کی H کے تحت جو ہے وہ ایکویٹل یا پنشمنٹ کسی بھی ملزم کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ کیس جو ہے اس کی کورٹ میں چل رہا ہو، مجسٹریٹ کے کورٹ میں چل رہا ہو، تو جس طرح کہ میں نے بتا دیا کہ 241A کے تحت جو ہے اس کو ڈاکومنٹ سپلائی کی جاتی ہیں، اور 242 کے تحت جو ہے پھر وہ
اس میں چارج فریم ہوتا ہے 243 CRPC کے تحت جو ہے پھر ان کا اقبال جرم ہوتا ہے یا اقبال جرم کر لیتا ہے یا انکار کر لیتا ہے، پھر 244 کے تحت جو ہے نا پوری پروسیس ایویڈنس وغیرہ ساری کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پروسیکیوٹ ہو جاتی ہے، اور 245 CRPC کے تحت پھر کیا ہوتا ہے، پھر یا تو سزا ہو جاتی ہے یا ورنہ ایکویٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کے علاوہ جو ہے مجسٹریٹ کے کورٹ میں 249A کے تحت جو ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیارات ہے کہ ملزم کو کسی بھی سٹیج پر جو ہے نا وہ بری کر سکتا ہے، مطلب ان کے اختیارات ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار لیک آف ایویڈنس ہے، کیس جو ہے نا وہ جھوٹا ہے، اس میں کچھ خاص نہیں ہے 249A کے تحت وہ اس کو ایکویٹ کر سکتا ہے۔ اور سیشن کورٹ میں جو ہے وہ 265K کے تحت ایک سیشن جج کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں یا ADJ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی اس کو ایکویٹ کرے، کسی بھی ملزم کو لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے یا ان کو ایکویٹ کرے۔ تو یہ میں نے آپ کو آج جو کمپلیٹ سٹیجز تھے کرمنل ٹرائل کے وہ میں نے آپ کے سامنے میں نے ڈسکرائب کر دیے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس لیکچر سے آپ کو کرمنل ٹرائل کے پروسیس کے بارے میں، ان کے سٹیجز کے بارے میں کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو نالج ملی ہوگی۔ تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے آپ جو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔